बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला मोहम्मद। सुनते आए हैं कि ताकत जमहूर के पास हुआ करती है, जमहूर जो आप भी हैं और जमहूर जो मैं भी हूँ। लेकिन पाकिस्तान के मजलूम, मजबूर, मक़हूर और बेबस जमहूर के पास कभी कोई ताकत रही है, नहीं रही है, और यही सच है। मेरा नाम है डॉक्टर AM सैयद और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त रहेगी आपसे। आज दो अहम सवालों को डिस्कस करना है हमने। एक ये कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए कितना नागुज़ीर है। सादा और सिंपल सवाल है, लेकिन अपनी जहत में एक बहुत पेचीदा और एक बहुत दूर रस सवाल है कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है। दूसरा सवाल ये है कि क्या आर्मी चीफ अपनी इंटेंशन के साथ और अपनी फ्री विल के साथ निकल पड़े हैं पाकिस्तान के डूबते हुए माशी निज़ाम को दोबारा रिवाइव करने के लिए, उसको असरे नौ एक जहत पे लाने के लिए, रास्ते पर लाने के लिए निकल खड़े हुए हैं। ये भी एक सवाल है। इस सवाल के जवाब के लिए, दोनों सवालों के जवाब के लिए, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये और पाकिस्तान के डूबते हुए माशी इंडिकेटर्स और माशी निज़ाम को जाहिर करते हैं, तो इसके लिए हमें एक थोड़ा सा ब्रीफ, एक बहुत बर्ड्स आई व्यू, एक हल्का सा तनाजुर चाहिए, पस मंज़र चाहिए, कॉन्टेक्स्ट चाहिए। यह किस्सा उस वक्त शुरू होता है जब पाकिस्तान की पहली हुकूमतों ने डिसाइड किया कि वो रशिया को छोड़कर, उस वक्त बाइपोलर वर्ल्ड थी, दुनिया में दो ही ब्लॉक थे, उनमें से एक ब्लॉक को छोड़कर, यानी रशिया को छोड़कर अमेरिका की तरफ जाएंगे। एक जहाज़ है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का, खान लियाकत अली खान साहब का, पहले वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के। वो जहाज़ निकलता है, उसकी मंजिल मकसूद थी रशिया, लेकिन उसको हवा ही में वाशिंगटन अमेरिका की तरफ मोड़ लिया जाता है। यकीन रखिए कि इसी दिन से पाकिस्तान का मुस्तकबिल डिसाइड हो गया था। वो दिन है और जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक मरहूम सदर पाकिस्तान के दिनों तक, 1980 के अशरे तक, पाकिस्तान अमेरिका के कार्डन सपोर्टर रहा है और अमरीकी मफादात के लिए पाकिस्तान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस्तेमाल होता रहा है। 1980 में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात एक अजीब व गरीब और एक एक्सट्रीम नहज पर आ गए हैं। दुनिया में बहुत कम ऐसा हुआ है कि किसी और मुल्क ने किसी और मुल्क की जंग लड़ी हो। जदीद तारीख में इसकी मिसालें मौजूद नहीं हैं। कदीम तारीख में तो खैर ये होता था कि ताकतों को खुश करने के लिए उनके हामी इंडिविजुअल बादशाह, सलातीन और मुलूक उनकी जंगें लड़ा करते थे उनके हुक्म पे दूसरे मुल्कों से। लेकिन जदीद तारीख में, जमहूरियत के हिस्टोरिकल पस मंज़र में, अगर ये आप ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहते हैं, तो 18वीं सदी से 21वीं सदी तक इसकी मिसालें शाज़ व नादिर ही हैं कि किसी जमहूरिया ने दूसरी जमहूरिया के कहने पर एक और जमहूरिया से जंग लड़ी हो और उसके मफादात के लिए लड़ी हो, अपना नुकसान किया हो, अपने वसाइल इस्तेमाल किए हों और अपने अवाम को तकलीफ़ में मुब्तला किया हो। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा किया। ये एक इंतहाई लेवल पर जाकर अमेरिका से दोस्ती का इजहार था, लेकिन हमें अफसोस है कि ये कोलैटरली और दूसरी तरफ से पे नहीं हो सका है। इसके अलावा आप देखिए कि 1980 के अशरे से लेकर परवेज़ मुशर्रफ साहब तक, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अमेरिका को पाकिस्तान के अड्डे दिए हैं। बड़बीर का बेस दिया गया है और अमरीकी ड्रोन वहाँ से उड़ा करते थे और उसका शाखसाना और उसके असरात और उसके नताइज पाकिस्तानी कौम में भुगते हैं और एक अजीम किस्म की माशी, सियासी और माशरती बेहंगम और नाकाबिल यकीन किस्म की तबाही की सूरत में बर्दाश्त किए हैं पाकिस्तानी अवाम ने। इसके असरात, ये असरात ऐसे हैं जो हमने दहशतगर्दी की सूरत में देखे, ये असरात ऐसे हैं जो हमने माशरे की बदअमनी की सूरत में देखे, ये असरात ऐसे हैं जो हमारी फ़ौज ने, हमारी आवाम ने बेशबहा कुर्बानियों की सूरत में अदा किए हैं। और याद रखने की बात यह है, और दोबारा आपको दोहराई देते हैं, कि जंग पाकिस्तान की जंग नहीं थी। ये जंग अमेरिका और अफगानिस्तान की जंग थी, ये जंग मंडी की जंग थी, ये जंग माशी फ़ायदों की जंग थी, इलाके में अपना असर रसूख कायम करने की जंग थी। लेकिन अफसोस ये जंग कम लड़ी है अमरीकी जवानों ने और बहुत ज़्यादा लड़ी है पाकिस्तान की आवाम ने। वहाँ से लेकर 2018 तक पाकिस्तानी हुकूमतें जो हैं वो अमेरिकन कैंप की आर्डेंट सपोर्टर रही हैं। और यहाँ पे हमें एक और बात का तज़किरा करना बहुत ज़रूरी होगा कि ये सपोर्ट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अपनी फ्री विल से ना भी रही हो तो माशी और सियासी प्रेशर के तहत
باقاعدہ ہمارے اوپر، پاکستانی عوام کے اوپر اور پاکستان کے غریب جمہور کے اوپر، جن کو بار بار ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ان پر نافذ کی جاتی رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے آج تک ہمیں دیا کیا ہے۔ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ نے ہم کو دیا کیا ہے۔ وعدے دیے ہیں، شراب دیے ہیں اور خواب دیے ہیں۔ یہ ہے جو امریکہ نے ہم کو دیا ہے۔ حکومتوں کی سلیکشن کی ہے پاکستانی، اور حکومتوں کی ڈی سلیکشن کی ہے۔ حکومتیں اٹھائی ہیں اور حکومتیں گرائی ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا بھی مطالعے کا شوق رکھتے ہیں اور برزنسکی صاحب کے نوٹس ہم نے ہماری نظر سے گزرے ہوں، یا ہینری کسنجر کی یادداشتیں گزری ہوں، یا پھر رچرڈ ڈاکنر کی گزارشات ہمارے سامنے سے گزری ہوں، امریکہ ایک معاشی دہشت گرد رہا ہے، اور اس دہشت گردی کا آرک نشانہ بننے والوں میں، پرائم نشانہ بننے والوں میں، مستقل طور پر ایک ایگزمپلری نشانہ بننے والوں میں پاکستان سر فہرست رہا ہے۔ یہ ہے جو امریکہ نے پاکستان کو دیا ہے۔ امریکہ نے پاکستان کو 2 معاشی فریب دیے ہیں، اور ان کے سامنے ہاتھ پاؤں ہماری ریشم کی ڈوریوں سے باندھ کر ان کے آگے ڈال دیے ہیں۔ وعدوں، شراب اور خواب کی ڈوریوں سے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر 2 عظیم معاشی دہشت گرد اداروں کے آگے ڈال دیا ہے، جن میں سے ایک IMF ہے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے، اور دوسرا ورلڈ بینک ہے۔ اور اس کے آگے ہمیں معاشی طور پر بے بس کر دیا ہے۔ اگر ہم ہائیڈرا کی ایک ایگزامپل ہے پرانی یونانی میتھولوجی میں، اگر ہم نکلنا بھی چاہیں تو اس سے ہم نظریں نہیں ہٹا سکتے۔ ہم مسحور ہیں اور ہم بے بس ہیں۔ امریکہ نے ہمیں ڈالر کا سنہرا پھندہ دے دیا ہے۔ ہمارے اپنے روپے کی قدر انتہائی کم ہو گئی ہے، اور امریکہ نے ہم اپنے روپے کی قدر کو ہمارے ملک میں اس قدر مستحکم کر دیا ہے کہ ہم ایک شدید معاشی ابتری کا شکار ہو گئے ہیں۔ اگر آپ ہسٹری پڑھنے کی شوقین ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 1960 سے لے کر 2022 تک ڈالر نے جس شاندار روز اور ترقی کا مظاہرہ پاکستان کے اندر کیا ہے، اسی کی شرح سے ایک انتہائی دردناک موت مرا ہے روپیہ، جو ہمارا اپنی کرنسی ہے، ہمارے اپنے ہی ملک کے اندر۔ یہ امریکہ نے ہم کو دیا ہے۔ امریکہ نے ہمارے ملک میں دہشت گردی کی زرخیز اور جدید بنیادیں ڈال دی ہیں۔ جو افغان وار ہم نے لڑی ہے، جو ہماری وار نہیں تھی، ہم بار بار دہرائی دیتے ہیں کہ یہ امریکہ کی جنگ ہے جو ہم نے لڑی ہے۔ اس کا شاخسانہ یہ ہے کہ وہ ملیشیاز جو باقاعدہ کنٹرول تھیں، جب ان کو چھوڑ دیا گیا، بے یار و مددگار اور پیسے کی بے محابت ترسیل کو روک دیا گیا، تو انہوں نے رخ کیا ہمارے ملک کے اندر جو پہلی سرزمین تھی، اور پاکستانی عوام نے اور پاکستانی فوج نے 80,000 سے زیادہ جانوں کی قربانی دی ہے۔ ہم نے 10 سال تک روزانہ اس معاشرے میں ہر روز کی بنیاد پر لوگ گنے ہیں کہ کتنے لوگ ہمارے دھماکوں سے مارے جاتے ہیں۔ خود کچھ دھماکوں کا جو سیاہ اشرا ہمارے ہاں گزرا ہے، وہ جدید تاریخ میں بے مثال اور بے نظیر ہے، اور ایک ایسی اگزامپل ہے کہ ایک ایسی دوستی کے لیے جس میں پاکستان اس خطرناک حد تک گیا ہے کہ امریکہ کی جنگ لڑتا رہا، ہم کو جو صلہ ملا ہے وہ 80,000 پاکستانیوں بشمول فوج، بشمول ہمارے غریب عوام، ان کی لہو کی قیمت ہے جو ہم نے دی ہے۔ یہ ہے جو ہم کو امریکہ نے دیا ہے۔ یہ ہے وہ چیز۔ امریکہ نے اور کیا دیا ہے؟ پاکستانی عوام اور فوج کو، اس کے درمیان جو بڑھتا ہوا مسٹرسٹ ہے، اس کے لیے بھی امریکہ ہی ذمہ دار رہا ہے، کیونکہ اداروں کے مفادات امریکی مفادات سے وابستہ ہوتے ہیں، جبکہ عوام کی خواہشات، عوام کے جذبات اور عوام کی آرزوئیں ایک بالکل ہی مختلف سمت میں سفر کرتی ہیں، اور اس سے لا محالہ اداروں اور عوام کے درمیان جو دوری اور جو تناقض پیدا ہوتا ہے، اس نے معاشرے کو بے یار و مددگار کر دیا ہے۔ یہ ہے جو امریکہ نے ہم کو دیا ہے۔ امریکہ نے ہمیں، پاکستانی عوام کو، پاکستانی فوج کو اسلحے کے اور جدید عسکری منازل کے سنہرے خواب دیے ہیں، جن کو کبھی پورا نہیں کیا گیا ہے۔ آپ یاد کیجئے وہ F-16 جن کا پیسہ وصول ہو چکا ہے، جو پاکستانی عوام تک پہنچنے تھے، ان کو اشرے گزر گئے ہیں، وہ پاکستانی عوام کو نہیں دیے گئے ہیں۔ یہ ہے وہ جو امریکہ نے ہم کو دیا ہے۔ اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ 1971 کے سانحے میں سقوط پاکستان میں پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت امریکہ، جس کے لیے پاکستان ہمیشہ ایک آرڈنٹ سپورٹر کے طور پر کھڑا رہا ہے، اس کے گروپ میں پاکستان دوستی کے
منازل کو تو خاک طے کرتا، اس کی غلامی کے منازل پاکستان نے بہت شاندار طریقے سے طے کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکہ نے 1971 میں پاکستان کے مفادات کا خیال نہیں رکھا ہے اور وہ انڈیا کے ساتھ شانہ بشانہ میں کھڑا نظر آئے ہیں۔ یہ ہے وہ جو امریکہ نے ہم کو دیا ہے۔ امریکہ نے ہم کو اور کیا دیا ہے؟ امریکہ نے ہم کو رجیم چینج کا سنہرا اور عظیم فلسفہ بتایا ہے۔ مسلمان ممالک کے اندر، خصوصاً ایشیائی مسلمان ممالک کے اندر اور افریقی مسلمان ممالک کے اندر رجیم چینج کے کری اور ناقابل بیان تجربوں کے بعد پاکستان میں رخ کیا گیا ہے۔ پاکستان میں عمران خان صاحب کی ایک منتخب اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی حکومت کو ہٹا دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے ایبسلوٹلی ناٹ کہہ کے امریکہ کی اتھارٹی کو انڈائریکٹ چیلنج کیا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ بڑھائے تھے پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کی طرف، انہوں نے اپنے ہاتھ بڑھائے تھے پاکستان کے آزاد مستقبل کی طرف، انہوں نے اپنے ہاتھ بڑھائے تھے پاکستان کے عظیم معاشی مستقبل کی طرف، انہوں نے ہاتھ بڑھائے ہیں اپنی آزادی کی طرف کہ وہ چاہیں تو رشیا سے ملاقات کریں، وہ چاہیں تو چائنا سے ملاقات کریں اور اسی طرح برابر کے تعلقات رکھیں جس طرح امریکہ بہادر سے رکھتے ہیں۔ اور یہی بات ہے جس نے ایک آزاد اور خود مختار حکومت کا خاتمہ کر دیا ہے۔ رجیم چینج جو پاکستانی عوام نے جس کو بری طرح ذلت امیز طور پر ریجیکٹ کیا ہے، یہ وہ تحفہ ہے جو امریکہ نے ہمیں دیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے ہم سے لیا کیا ہے۔ یہ سوال بھی بہت امپورٹنٹ رہے گا اس تناظر کے اندر کہ امریکہ کو ہم نے کیا دیا ہے اور امریکہ نے ہم سے کیا لیا ہے۔ امریکہ سے ہم نے جو چیزیں لی ہیں وہ تو ہم نے آپ کو بیان کر دی۔ امریکہ کو جو ہم نے چیزیں دی ہیں اور جن سے ہم محروم ہو گئے ہیں ان کا ذکر بھی بہت مناسب اور بہت بین رہے گا اس موقع کے اوپر۔ امریکہ نے ہم سے ہماری خودداری، خود انحصاری اور غیرت ملی لے لی ہے۔ کے دوران 70 سال کے دوران جو ہمارے تعلقات امریکہ سے رہے ہیں اور جو اس کا ہم نے بھگتان بھگتا ہے، اس میں ہم نے جو چیزیں لوز کی ہیں ہم دوہرا دیتے ہیں۔ ہماری خودداری، ہماری خود انحصاری اور ہماری غیرت ملی وہ چیزیں ہیں جو امریکہ نے ہم سے لے لی ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اگر کسی قوم سے اس کی خودداری لے لی جائے، اس کی انحصاری لے لی جائے اور سب سے بڑھ کر کے اس کی غیرت ملی لی جائے تو اس کے ڈوبنے میں اور اس کے فنا ہونے میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگتا ہے۔ تاریخ اس کی شاہد ہے اور یہ تاریخ کا سبق رہا ہے۔ پچھلے 2-2.5 ہزار سال کی انسانی ہسٹریز کو بار بار بتاتی رہی ہے۔ امریکہ نے ہم سے کیا لیا ہے؟ امریکہ نے ہم سے ہمارا سیاسی استحکام لے لیا ہے۔ امریکی پالیسیوں کے سلسلے میں امریکہ کی حکومتوں کو لگانے، اکھاڑنے، دوبارہ گرانے، اٹھانے کا جو ایک ویشیس سرکل پاکستان میں جاری ہے، اس نے ہم سے ہمارا سیاسی استحکام لے لیا ہے۔ اور اگر کسی قوم سے اس کا سیاسی استحکام لے لیا جائے تو جو معاشی تباہی اس کے اوپر نازل ہوتی ہے، جو معاشی استحکام اس کا جو ہے وہ غارت ہوتا ہے، وہ آج ہمیں واضح طور پر کھلا میکرو اکنامکس کے لیول پر بھی نظر آ رہا ہے۔ لوگوں نے اپنے گھروں میں اپنے چولہوں کو ٹھنڈا کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ چولہے لوگوں نے ٹھنڈے نہیں کیے ہیں، یہ چولہے ان پالیسیوں نے ٹھنڈے کیے ہیں جنہوں نے 15-20 سال کے عرصے میں آخر کار اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے۔ امریکہ نے ہم سے یہ لے لیا ہے، ہم سے ہمارا سیاسی اور معاشی استحکام لے لیا ہے۔ امریکہ نے ہم سے ہماری خارجہ پالیسی کی آزادی سلب کر لی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر ایک ملک خود سے اپنے فائدے کے لیے، اپنے عوام کے فائدوں کے لیے اور اپنی سرحدوں کے فائدے کے لیے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ کس کے ساتھ بیٹھنا ہے اور کون سی طاقت سے بات کرنی ہے اور کس لیول پہ بات کرنی ہے، اگر اس کے تانے بانے اور اس کے ڈانڈے کہیں اور سے کنٹرول ہوتی ہوں اور یہ وائرس کہیں اور سے ہلائی جاتی ہوں جیسا کہ واشنگٹن سے ہلائی جاتی رہی ہیں، تو خارجہ پالیسی آزاد نہیں رہتی، وہ سلب ہو جاتی ہے۔ یہ ایک عظیم نقصان ہے جو پاکستان نے انٹرنیشنل تناظر پہ برداشت کیا ہے۔ یہ ہے وہ جو امریکہ نے ہم سے لے لیا ہے۔ امریکہ نے ہم سے ہمارے روپے کی قدر لے لی ہے۔ امریکہ نے پاکستانی اداروں کا اعتماد جو عوام کو ان پر ہونا چاہیے، جو ایک مینڈیٹری اور ایک لازمہ ہے جمہوریت کا، جو سسٹم چلنے کے لیے ایک پریروگیٹو ہے، ایک بنیاد ہے، وہ ہم سے لے لی۔ امریکہ نے ہم سے ہماری آزاد خارجہ پالیسی ہی نہیں لی، آزاد عسکری پالیسی بھی لے لی ہے، کیونکہ اگر آپ اپنی آزاد خارجہ پالیسی طے نہیں کر سکتے تو اس کے اکارڈنگلی آپ اپنی آزاد عسکری پالیسی بھی طے نہیں کر سکتے۔ اور بہت مواقع پر یہ ہوا ہے، اگرچہ ہمیں یہ بات بہت تلخ لگتی ہے اور یہ بولنے پر ہمیں
اکثر یہ مجبور کیا جاتا رہا ہے پچھلے اشروں میں کہ اس بات کو ہم نہا ہی رہنے دیں، اس بات کو ہم عیاں نہ کریں، لیکن بات یہی ہے کہ امریکہ نے ہم سے ہماری آزاد عسکری پالیسی کا حق بھی سلب کر لیا ہے۔ ایک بہت بڑا نقصان ہے، یہ نقصان ریفلیکٹ ہوا ہے پاکستان کے پاسپورٹ کی کوئی قدر نہیں رہی۔ پاکستان کا پاسپورٹ جو ایک زمانے میں افتخار کی علامت تھا، اب بہت سارے پاکستانیوں کے لیے وہ ایک شرمندگی کا سمبل بن چکا ہے۔ اگر آپ انٹرنیشنل معاشرے میں جاتے ہیں، انٹرنیشنل ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں، انٹرنیشنل ملکوں میں ٹریولنگ کرتے ہیں، تو آپ اس بات کو سمجھنے کے قابل ہوں گے کہ پاکستانی پاسپورٹ کی قدر اور عزت بتدریج ہلکی ہوئی ہے اور گر گئی ہے۔ یہ ہے وہ چیزیں جو امریکہ نے ہم سے پاکستان کے بہت سارے لیڈر جو پاکستان کے لیے بولا کرتے تھے، پاکستان کے لیے ان کے دل دھڑکتے تھے، اور جو پاکستان کے مفاد کے اوپر امریکی مفاد کو ترجیح نہ دینے کے حامی تھے، وہ ہم سے چھن گئے ہیں۔ کس طرح چھنے ہیں، یہ ایک کرب بھری داستان ہے جو بہت ساری فائلوں کے اندر محفوظ ہوگی، پینٹاگون کے اندر بھی اور CIA کے اندر بھی، لیکن وقت آئے گا، کھلتی جائے گی، آپ بھی سن لیں گے، آپ اور میں زندہ رہے تو ہم یہ سنیں گے۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں، حالات شاہد ہیں اور اشارہ کرتے ہیں اس طرف کہ ہمارے بہت سے محبوب لیڈر ہم سے اسی جرم، اسی خطا کی بنیاد پر ہم سے لے لیے گئے ہیں۔ موجودہ آرمی چیف نے بیڑا اٹھایا ہے کہ اب وہ معاشی ابتری کو اور معاشی غارت گری کو کنٹرول کریں گے۔ انہوں نے امریکہ کی نائب سیکرٹری خارجہ وینڈی شرمن کو فون کیا ہے اور ان کو زور دیا ہے کہ امریکہ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرے، IMF سے ہماری جو $1.2 کی قسط آنی ہے اس کو پروسیس کرنے میں تیز کرے اس عمل کو، اور یہ جو تاخیر ہو رہی ہے جسے پاکستان معاشی تباہی کے کنارے پہ آ کے کھڑا ہو گیا، ہمارے ریزروز بالکل برنک پر آ گئے ہیں، اس کو ہم دوبارہ ریوائیو کر سکیں۔ کون کر رہا ہے یہ؟ سمجھیے، یہ پاکستان کے آرمی چیف کر رہے ہیں، ان کا کام نہیں ہے۔ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے پہلے بھی سعودیہ سے بات کی ہے، UAE سے بات کی ہے، قطر سے بات کی ہے، چائنا سے بات کی ہے، ترکی سے بات کی ہے۔ یہ وہ سارے کام ہیں جو حکومتی اداروں کو کر رہے ہیں۔ وزارت خارجہ اور وزارت خزانہ کو یہ بات کرنی ہے، لیکن یہ حکومت اس قدر نالائق اور اس قدر نکمی ہے کہ اس کے ناتواں کاندھوں پر کوئی بھی ذمہ داری ڈال دی جائے تو ذمہ داری بھاری ہوتی ہے اور کاندھے ہلکے ہوتے ہیں۔ ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، لیکن یہ اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ بات اور یہ کام کس کے کرنے کا ہے جو آرمی چیف کر رہے ہیں۔ بہرحال آرمی چیف صاحب نے بات کی ہے امریکہ سے اور پاکستان کو بچانے کی کوشش کا آغاز کیا ہے، پاکستان کو معاشی تباہی کے دہانے سے واپس لانے کی کوششوں کا آغاز کیا ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے، اور یہ ایک لائق تحسین بات ہے۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ کیا آرمی چیف کے انٹرونشن کا مطلب یہ لیا جائے کہ پاکستان کی جمہوری اور ڈیموکریٹک حکومت، وزیر اعظم، وزارت خارجہ، وزارت خزانہ اور ہمارا فائننس ڈویژن، فائننس پالیسی مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے، جو ایک آخری حربے کے طور پر آرمی چیف کو یہ بیڑا اٹھانا پڑا ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے؟ کیا یہ اس کا مطلب لیا جائے کہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ اپنی ساری کریڈیبلٹی کھو چکی ہے، اور جتنے بھی دعوے اور جتنی بلند بانگ قسم کی آوازیں آتی تھیں اس حکومت کے آنے سے پہلے 3 مہینے ہوئے ہیں، وہ ساری کی ساری دم توڑتی جا رہی ہیں، اور رجیم چینج کے خوفناک اثرات ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں؟ اس کے دوسرے پہلو کے طور پر کیا یہ بات بھی لی جائے کہ کیا عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا وہ مسلم اور مقدم نہیں ہو رہا آج کے اس دور میں جب آرمی چیف پاکستان کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں ہمارے خارجہ محاذ پر اور ہمارے معاشی محاذ پر؟ تو کیا عمران خان صاحب کے اس بیانیے کو مقدم نہ سمجھا جائے کہ یہ سب کا سب صلہ ہے، شاخسانہ ہے، اور نتائج ہیں اس رجیم چینج کے جو امریکہ نے پاکستان میں ایک کڑی اور بھیانک طریقے پر کی ہے؟ کیا اس بات کا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے؟ عمران خان صاحب کا یہی کلیم ہے، اور بادی نظر میں حالات بھی ایسے ہی ہیں۔ جس طرح کی حکومتی چل رہی ہے اور جس طرح کے معاشی حالات دیگر گوں ہیں، اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اگر آرمی چیف، جن کا بالکل یہ کام نہیں ہے، اگر ان کو پاکستان کو بچانے کے لیے میدان میں آنا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت بالکل ہی ناکام ہو چکی ہے، اور ایسا ہی کچھ ہے جو عمران خان صاحب مسلسل کلیم کر رہے ہیں۔ تو یہ کچھ تناظر تھا جو ہم نے آپ کو دیا کہ امریکہ پاکستان کے لیے کتنا ضروری ہے۔
سو یہ وہ ساری صورتحال تھی جو ہم نے آپ کو بیان کی. امریکہ نے ہم سے کیا لیا ہے اور امریکہ نے ہم کو کیا دیا ہے، ہم نے کیا کھویا ہے اور ہم نے کیا پایا ہے. اس کا ایک بہت برڈز آئی ویو ہم نے آپ کو دیا ہے، ایک سادہ تناظر آپ کو پیش کیا ہے. امید ہے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی. آپ کے کمنٹس کے انتظار رہے گا. کائنڈلی ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کو کیا زیادہ دیا ہے یا پاکستان سے لیا ہے، اور امریکہ کتنا ضروری ہے پاکستان کی مفادات کے تحفظ کے لیے، اور پاکستان کی فیوچر خارجہ پالیسی کے ضمن میں امریکہ کا کیا کردار رہے گا. ہمیں نیا گروپ جوائن کرنا چاہیے، امریکہ کو چھوڑنا چاہیے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور یاد رکھیے گا کہ میرا، ہم سب کا، آپ کا، ہمارے اداروں کا ایک مشترکہ سچ ہے، اور وہ ہے پاکستان، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. پھر ملاقات ہوگی آپ سے.